अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान का समझना, इस पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 62 है। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा। इन्न बेशक, यकीनन, अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, व और अल्लज़ीना वो लोग, हादू जो यहूदी हो गए, व और अन्नसौरा जो निसरानी बने, ईसाई बने, व और अस्साबीना जो साबी हैं, मन जो आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौम और दिन पर, यौम दिन को कहा जाता है, अल आखिरी आखरत के, यानी आखरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर, व और आमिला उसने अमल किए, उसने काम किए, सॉलिहन अच्छे नेक, फलहुम तो उनके लिए, फा का मतलब है तो या पस, ला मैंने लिए और हुम मैंने उनके, अजरुहुम उनके अजर है, इंदा पास, रब्बिहिम उनके रब के, वला और ना, खौफुन कोई खौफ होगा, उर्दू में भी खौफ ही कहा जाता है खौफ को, अलैहिम उन पर, वला और ना, हुम वो, यहज़नून गमगीन होंगे। आयत नंबर 62 है। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नस्वारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वामिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा है, यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी बन गए और निसरानी यानी ईसाई बन गए और जो साबी बन गए, जो कोई भी ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखरत पर और जो अच्छे अमल करे, तो उसके लिए उनके अजर है उनके रब के पास, और ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, यानी वो गम से आज़ाद होंगे। इस आयत में यही बताया जा रहा है कि आपका भले कोई भी मज़हब हो, यहूदी हैं, आप ईसाई हैं या किसी और को पूछते हैं, लेकिन जब इस्लाम आ गया, आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, आखिरत के दिन पर आपको यकीन है कि वो आएगा, उस दिन हिसाब किताब होगा, और आपने अल्लाह और रसूल के बताए हुए कामों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, उनके अहकामात पर अमल किया, उनकी रज़ा के काम किए, तो अल्लाह क़यामत के दिन बेहिसाब अजर देगा, और इसके साथ साथ दुनिया और आखिरत दोनों में खौफ व गम से आज़ाद कर देगा। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, यानी दिलों में इत्मीनान और सुकून अल्लाह भर देगा। देखें, इससे पहले की आयत नंबर 61 में नाफरमानों का जिक्र था, जो अल्लाह की नाशुक्री किया करते थे, अल्लाह की आयत का इनकार करते थे, अल्लाह के नबियों को नाहक बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया करते थे। बिलाखिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन पर ज़िल्लत, ख़वारी, मोहताजी मुसल्लत कर दी, और उन पर अल्लाह का गज़ब भी टूटा, अल्लाह का अज़ाब आया। अब इस आयत में, आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हाना ताला फर्माबरदारों का जिक्र कर रहे हैं, नेक और सौले लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जिनका पहले कोई भी मज़हब था, लेकिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह का पैगाम लोगों को देना शुरू किया, तो वो अल्लाह पर भी ईमान ले आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आए, यानी यकीन उन्हें आ गया इस बात का कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور انہیں آخرت کے دن پر بھی یقین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی تیاری کیا کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ نیک اعمال کیا ہوتے ہیں اس پر ابھی بات کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اب انہیں انعام دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ یعنی دنیا میں خوف و غم سے وہ آزاد ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون ہوگا، ان کے دلوں میں کوئی حسرت نہ ہوگی، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آئیے آیت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ والذین ہادوا والنصارى، اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی ہو گئے، والصابئین، اور صابی ہو گئے۔ یعنی یہاں یہودیوں، عیسائیوں اور صابین جو تھے ان کا ذکر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے اور تورات کو ماننے والے تھے۔ دیکھیں جو واقعی اپنے نبی کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اور جو کتاب اپنے نبی نے دی ہوتی ہے، ان کے نبی نے، جیسے تورات، اس پر عمل کرتا ہے تو وہ تو واقعی جنت میں جائے گا۔ لیکن جو کتاب میں تحریف یعنی رد و بدل کر لیتا ہے، اپنی مرضی کے احکامات جو ہے وہ اس کتاب میں ڈال دیتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، تو وہ چاہے پہلے یہودی تھا یا عیسائی تھا، اس کا انجام تو پھر اچھا نہیں ہوگا نا۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور انجیل کو ماننے والے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور پھر صابی کا بھی ذکر ہے نا۔ صابی وہ لوگ تھے جو عراق میں رہتے تھے، خود کو دین ابراہیمی پر چلنے والا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس پر چلتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی دین ابراہیمی کو بدل کر رکھ دیا تھا یہود و نصارہ کی طرح، اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے چاہے وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا یا صابی تھا، اگر ان میں سے کوئی من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لے آئے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے گا۔ یہاں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اچھے صالح عمل کرے گا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو عمل ہے وہ کرے گا، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ایسے نیک اور صالح لوگوں کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے، اور ان کے رب کے پاس ہے، وہ قیامت کے دن انہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ جنت کی بے شمار نعمتیں ملیں گی، جنت بہت خوبصورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت میں بھی ظاہر ہے جب انہیں جنت ملے گی، اجر و ثواب کا پتہ چلے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ ان سے راضی ہے، انہیں یہ پتہ چلے گا، جنت کی بشارت خوشخبری ملے گی، تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا نا۔ قبر میں بھی قرآن ان کا خوبصورت دوست بن جائے گا، کیونکہ دنیا میں وہ قرآن کو پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں قبر میں بھی خوف و غم نہیں ہوگا، قبر سے نکلتے وقت بھی نہیں ہوگا، پل صراط پر بھی نہیں ہوگا، بہت ہی تیزی سے اللہ انہیں گزار دے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ضرور انعام دیں گے، بہت بڑا انعام، سب سے بڑا انعام، اور وہ یہ ہوگا کہ خوف و غم سے وہ آزاد ہوں گے، یعنی وہ پرسکون ہوں گے، ہر حال میں مطمئن رہنے والے ہوں گے، ان کے اندر ٹھہراؤ ہوگا، کوئی بھی مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے، کچھ گم جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بہت ہی پیارا دنیا سے چلا جائے، ہر حال میں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ وہ اللہ کی
رضا میں، اللہ کی خوشی میں خوش رہنے والے، راضی رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، توکل کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، اللہ سے اچھی امید ہوتی ہے، وہ ہر حال میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ نقصان ہو گیا، یہ چیز چلی گئی، بالآخر تو ہم نے بھی اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے، لہٰذا کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، دل برداشتہ نہیں ہوتے، ہمت نہیں ہارتے، پریشان نہیں ہوتے، گلے شکوے نہیں کرتے، لہٰذا وہ ہر غم سے آزاد ہوتے ہیں۔ غم تو آتے ہیں، دنیا تو آزمائش ہے نا، لیکن وہ پرسکون رہتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں نا، اللہ کو راضی کرنے والے، اس لیے آخرت کا بھی خوف نہیں ہوتا، صاف ستھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے مسنون عمل کرتے ہیں، اور مسنون عمل وہی ہوتے ہیں جو ایمان کی حالت میں کیے جائیں، اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں مومن کو پرانے غموں، دکھوں کو یاد کرنا، بیماریوں کو یاد کرنا، اور پھر ان کے رونا، مشکل وقت کا ذکر ہی کرتے رہنا، ہر وقت گلے شکوے کرتے رہنا منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناشکری میں آ جاتا ہے نا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں گئے بھی تھے نا، اور پھر نکلے بھی تھے، لیکن سورہ یوسف میں انہوں نے جیل میں جانے کا نہیں بلکہ نکلنے کا ذکر کیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ بھائیوں کے کنویں میں پھینکنے کا ذکر نہیں کیا، اس کا رونا نہیں رویا، بلکہ نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ دیکھیں بھائیوں کا الزام بھی نہیں دیتے، حالانکہ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، اس لیے میرے بھائیوں نے ایسا کیا۔ ہمیں بھی خود کو دیکھنا ہے، کیا آپ بھی ہر وقت پرسکون اور مطمئن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، گلے شکوے نہیں کرتے؟ گلے شکوے کیسے کیے جاتے ہیں؟ یہ کیا کھانا بنا دیا، یہ مجھے کھلونا کیوں نہیں لا کے دیا، یا یہ کتاب، یا کوئی بھی آپ کی جو فرمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر واقعی آپ بھی ہر حال میں پرسکون رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں، کبھی بھی کسی چیز کا کوئی رونا نہ روئیں، گلہ شکوہ نہ کریں۔ آمین، اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔